आए दुनिया जगमगाने आए दुनिया जगमगाने आए. हज़रात गिरामी, मैं मोहतरम जनाब साकिब मलिक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने मखसूस अंदाज में बारगाह रिसालत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनाखानी फरमाए नस्र के अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि अजमईन. व बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू. व अलैकुम अस्सलाम. इन्नमा बुइथु मुअल्लिमा. Prophet sallallahu alaihi wasallam tells us that I was only sent as a teacher, and a teacher comes to reform, comes to educate, comes to instruct, comes to lead a person or their students from one place to a better place, to a higher place. And with the prophets, it is to lead people towards Allah subhanahu wa ta'ala through their example, through what they say, through what they do, basically through their lifestyle. And one of the lessons that the Prophet ﷺ taught us, amongst the amazing, beautiful lessons that he taught us, was about social cohesion or societal cohesion, or how to improve relations between people, whether it's at the level of a society, at the level of a community, at the level of the ummah, the greater ummah, even at the level of the family. And one of the ways in which this can be done is if we exchange gifts with each other. This is a very powerful way of creating about social togetherness. And we find that Sayyidina Umar ibn Khattab radiallahu anhu tells us that if you exchange gifts, or if you give a gift to somebody, you win over their entire faculties, that you win over the person entirely. This is the power of exchanging gift, or this is the power of giving somebody a gift. And gifts can be given in all sorts of forms, in all sorts of ways, whether they are small, whether they are big. It is the symbolism of giving a gift that is important. We do not have to compete with each other in giving gifts. We can give gifts as per our ability. We do not have to, if somebody gives us a gift, we do not have to make sure that we give a gift bigger than that, or we give a gift which everybody else talks about. This can lead to financial ruin in certain cases, and it has done that for people. So the important thing is to be able to exchange gifts so as to create that closeness amongst people. And when we look at the example of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we see that the Prophet sallallahu alaihi wasallam received gifts from the poor, he received gifts from the rich, he received gifts from rulers, he received gifts from both Muslims and non-Muslims, and he never rejected those gifts. And in a rather light-hearted occurrence that used to happen, was that there was this Bedouin called Abdullah, who used to love giving the Prophet gifts, and his form of gifts, according to one riwayat, was honey and oil. He used to like to give the Prophet ﷺ with honey and oil. According to another riwayat, he used to like giving the Prophet ﷺ cooked food, delicious cooked food. And what he used to do was he would gift the Prophet these things, and then the person from whom he had bought the oil and the honey would come to the Prophet ﷺ and ask for payment, because Abdullah had not paid for those things. So he would come to the Prophet and say that, where is my money? And the Prophet would smile, the Prophet would laugh, but the Prophet would always pay. But the Prophet ﷺ never refused Abdullah's gifts. And this shows that he was accommodating with even the most simplest of the companions, sallallahu alaihi wasallam. And one of the amazing gifts that the Prophet sallallahu alaihi wasallam received, and which people at that time, not only the Prophet ﷺ, but people around the Sahabatul Kiram benefited from that, and the coming generations benefited from that gift as well, including us and the generations to come, was a gift that was given to the Prophet ﷺ by an Ansari woman known as Sulaym. Sulaym was an Ansari woman, and she came to the Prophet ﷺ with her 10-year-old son,
Anas ibn Malik radiallahu anhu. And she said, Ya Rasulullah, I see my Ansari sisters, they gift you with perfume, they gift you with food, they gift you with other good things. But I do not have any of these things to give, but I have my son, my 10-year-old son. And I would like you to accept him as a gift from me so that he can serve you and he can take care of your needs. And so we find that Anas ibn Malik radiallahu anhu stayed with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this shows the intelligence of the lady. It shows the intelligence of Sulaym. And as we know now very well that Anas ibn Malik is a great scholar, is a great jurist. Like I said, we all keep on benefiting from him because of his qurb, because of his closeness with the Prophet ﷺ, because of observing the Prophet ﷺ throughout his life. So it's important for us to be able to receive gifts. It is important for us to exchange gifts with others. There has to be an appropriateness of gifts. You have to give a person the right gift. When you are giving a person a gift, think about what that person would like, what that person could use. It does not make sense if we give something sweet to a diabetic person. Likewise, it does not make sense if you give a book to a person who is illiterate. So see what is appropriate, what that person would benefit from. And one of the sunnahs of the Prophet ﷺ was that when he was given the gift, he would use it, or he would exhibit that gift, or he would show that gift. And the hikmah behind that is that when somebody gives you a gift and you use it, or they see you using it, for example, if he gives you a shirt, if somebody gives you a shirt, and you wear that shirt, it will make that person happy, because it shows that person that you've liked what they've given you, and that they are now using this gift. So these are the hikmahs that the Prophet ﷺ told us. Also, if we could touch on the point of rejection, it is not good to reject gifts. If somebody has gifted you something, you should not return it. And in fact, there are several hadiths we talk about certain items, certain things which should not be rejected specifically. Some hadiths talk about 4 things, some talk about even up to as many as 20 things which cannot be rejected. Basically, we are told that if somebody gives you milk, you should not reject that. Al-laban la yurad, you do not reject it. At-tib la yurad, if somebody gives you perfume, do not reject it. Al-rayhan, scented basil, if somebody gives you that, la yurad. Al-wisada, la turad, so this cushion, or somebody gives you a pillow, do not reject it. That is the sunnah of the Prophet ﷺ. Then there is wisdom behind that as well, in the sense that if somebody gives you a cushion, like we see our brothers here, people are sitting on the cushion, they are elevating you. So if somebody is elevating you, you do not reject that. You do not tell them, no, you come and sit here. They offer you that, you take it. If somebody is giving you milk has health benefits. It's good for you, so you do not reject it. Perfume, likewise, perfume makes you, you smell good. People around you are happy because of the kind of smell that is coming from you. So these are the things that should not be rejected. Basically, these are the beautiful, the lovely teachings of the Prophet ﷺ, which we should pay attention to. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the means, to give us the tawfiq, to follow in the footsteps, the beautiful footsteps of the Prophet ﷺ, and to lead our life according to what he taught us. إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا, that he was sent. He said, I was not sent I was sent but as a teacher. And what a teacher! He was the best of teachers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم والحمد لله رب العالمين. وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن علم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ودانای سبل مولای کل ختم رسول جس نے غبار راہ کو بخشا.
فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز اور لائق محترام حضرات گرامی، الحمدللہ ہم اور آپ آج پھر ذکر رسول کی اس محفل پاک میں حاضر ہیں، اور آج 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے۔ محترم الحاج عبدالغفور صاحب نے اور ان کے بیٹوں نے اس محفل پاک کو اپنے گھر میں منعقد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور انہیں اپنی رحمتوں سے نوازے، شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، اور ان کو صحت و عافیت و تندرستی عطا فرمائے، اور ان کے سائے کو سلامت فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرماتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے۔ یقیناً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت جگہوں پر بڑے اچھے انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ آئیے ہم درود شریف پڑھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ الحبیب اللہم صلی علی سیدنا محمد و اصحابہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں جو بات کی گئی وہ یہ محبوب آپ کہتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت آپ کو ملے تو آپ کو چاہیے کہ آپ خوشیوں کا اظہار کریں۔ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے اور ہم آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ اس میں دو باتیں کی گئی، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ اللہ کا فضل ہمیں اور آپ کو بہت فضل اس کا حاصل ہے، اس کی رحمتیں بھی حاصل ہیں۔ ہمارا وجود جو ہے اس میں بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کیونکہ ہم سب دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کہ اللہ نے ہمیں آنکھ دی لیکن ان کے پاس آنکھ نہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، دوسرے بول بھی نہیں پاتے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی لوگوں کو ثقل سماعت، یعنی کہ وہ سماعت نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، بہرے ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں سننے کی طاقت و قوت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں بے شمار اپنی نعمتیں جو اس کی رحمت ہی ہیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی نعمتوں کی عوض اس کا شکر تو ادا کریں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمارے جسم کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں کہ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہوا کا استعمال کرتے ہیں، پانی اللہ تعالیٰ نے برسایا اور پانی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سورج کی گرمی اور حرارت سے ہمیں نوازا ہے، چاند کی قمقموں سے جو رات کو جب نکلتے ہیں تو اس کی خوبصورتی سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوائیں ہمیں عطا فرمائی۔ جتنی اس کی نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں، جتنی زیادہ نعمتیں ہیں اتنا ہی جو ہے ہم سے اس کا چارج بھی نہیں کیا گیا۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں اس بات کا کہ پانی کی ہر شخص کو ضرورت ہے، پانی کے بغیر زندگی پوری نہیں ہوتی ہے، زندگی گزر نہیں سکتی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جو پانی ہے، ماں ہے، ماں کہتے ہیں عربی میں، اس سے ہر چیز کو زندگی ملتی، ہر چیز کو ہم اس سے زندہ کر دیتے ہیں۔ پانی عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں یہ ہوائیں جو آتی ہیں ہمیں آپ کو، اگر یہ ہوائیں بند کر دی جائیں، ہمارے اندر کی جو سانس نکلتی ہے باہر اور باہر سے اندر جاتی ہے، اگر اس میں کچھ کمی آ جائے، کورونا کے دنوں میں تو لوگوں نے اس کا بڑا اچھی طرح سے اس پر غور کیا ہے۔ جنہوں نے غور کرنا تھا انہوں نے غور کیا، جو نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، کیونکہ وہاں مسئلہ سانس ہی کا تھا، سانس بند ہو رہی تھی، لوگوں کے جو ہے لنگس پہ اٹیک ہو رہے تھے، اور وہ بیماری ایسی تھی یہ چند گھنٹوں میں یا چند ساعتوں میں انسان کی جو ہے پھیپڑوں کو اور اس کے لنگس کو خراب کر دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ آدمی کی ڈیتھ ہو رہی تھی ایسی طرح۔ اور اس وقت میں جو سانس لینے کے لیے جو ہے اس کو دلانے کے لیے لوگ وینٹیلیٹر پہ جو ہے ہاسپٹل میں جو ہے ایڈمٹ کرتے تھے، اس سے مصنوعی سانس ملتی رہتی، اور کئی بار ایسا ہوتا کہ آدمی بچتا لیکن بہت کم اور کئی چلے جاتے۔ تو یہ سانسیں وہاں جب کسی نے کہا، کئی لوگ کہتے ہیں
جب سانسیں ہاسپٹل میں رہنے کے لیے وینٹیلیٹر لگایا جاتا ہے اور سانس دلائی جاتی ہے، آپ کے پھیپھڑوں کو طاقت دی جاتی ہے کہ سانس لے لو، 1 دن ہے، 2 دن ہے، 5 دن ہے، 10 دن، تو اس کا چارج کتنا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سانسیں لینے کی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، ہمیں تو کوئی چارج نہیں. ہم صبح سے شام تک جو ہے نہ جانے کتنی بار سانس لیتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں بار، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ہم پر کوئی چارج نہیں لگایا. غور ہی نہیں کرتا انسان. جب ہاسپٹل میں جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ سانس کیسی ہے، سانس کا لینا کتنی بڑی بات. تو یہ خدا کی نعمتیں ہیں. کئی ایسی بیماریاں ابھی بھی ہیں. کورونا کے زمانے میں جو بیماری تھی وہ الگ تھی، اور بھی بیماریاں جس میں سانس انسان کو نہیں ہوتی. مثال کے طور پر جو ہے دمے کا جو مرض ہے ہوتا ہے آدمی کو، اس میں بھی سانس کی بڑی پریشانی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جن پر یہ اٹیک کر دیتا ہے. تو بہرحال مطلب یہ کہنے کا اللہ تعالیٰ کے وجود میں انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، یہ اس کی رحمت ہے. لیکن ہم اس کا شکریہ نہیں ادا کرتے، اور فضل بھی بہت اللہ نے عطا فرمایا. لیکن ان تمام فضل اور تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمتوں سے مالا مال ہونے کے بعد بھی ہم شکریہ نہیں ادا کرتے. لیکن ہم قرآن میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عطا فرمایا حلال روزی کو کھاؤ. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، حلال روزی کھائیے. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور شکر ادا کریے اس کی نعمتوں کا. یعنی کھانے والی نعمتیں بھی ہیں، کھانے والی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور بہت ساری نعمتیں اس کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. اگر تم اس کے بندے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کا شکر ادا کرو. جب ان نعمتوں کے بارے میں ہمیں شکر کرنے کی بات کی گئی، تو ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت عظمیٰ جسے کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ نعمت عظمیٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وابستہ کی. یہ سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے. حضرات گرامی کہیں بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی گھر میں جو ہے اللہ ہمیں پیدا کر دیتا. ہم کسی کافر کے یہاں بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی مشرک کے یہاں بھی پیدا ہو سکتے تھے، اور پھر بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس ماحول میں پیدا ہونے کے بعد اسلام میں آ جانا جو ہے. اللہ کی کیا کرم نوازی ہے کہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات گرامی سے منسوب کر دیا، اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. قرآن میں اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. تم بہترین امت اس لیے ہو کہ یہاں تو بات کچھ اور کی ہے، لیکن میں عرض کروں بہترین امت کے تمہارے رسول سب سے بہتر ہے. تم ان پر جو قرآن نازل کیا وہ سب سے بہتر ہے. تمہارا رب سب سے افضل ہے. کہ رب تو افضل ہی ہے، لیکن لوگ اس کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو بھی مانتے ہیں، ایسے ہی لوگ بھی ہیں. تو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائیوں کی بات کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. اللہ کو حضرات گرامی، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے عظیم ترین نعمت عظمیٰ ہے. قرآن نے اس کا ذکر کیا. میں تو اپنے ابھی بات کر رہا ہوں، تمہیداً بات کر رہا ہوں، لیکن آئیے قرآن کی طرف. قرآن نے خود کہا ہے، قرآن نے خود فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا فضل بھی ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، رب تبارک و تعالیٰ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے محبوب آپ کو نہیں بھیجا لیکن سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ قرآن کا الفاظ ہے. ہمارے آپ کے لیے بلکہ سارے جہان، جتنے بھی جہان ہوں گے سب جہان کے لیے، سارے عالم کے لیے، سارے عالمین کی بات رحمت للعالمین ہے کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہ تو کسی ایک خطے کی، ایک بستی کی طرف نہیں، بلکہ سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. یہ قرآن نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ رحمت ملے یا فضل ملے تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشیوں کا اظہار کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی اس کا شکر ادا کرو اور خوشیوں کا اظہار کرو. اور قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ میں جہاں فضل کی بات کی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اس آیت کریمہ میں پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہم نے آپ کو اے یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، یعنی گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عذاب ہیں، جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے، فساق و فجار کے لیے جو عذاب رکھے ہیں، اس سے ڈر سنانے والے. بشارت کس کی ہے؟ مبشر فرمایا بشارت کس؟
بشارت اس کی ہے کہ جو آپ نیک ہوں گے، نیکی کی طرف جائیں گے، کلمہ توحید پڑھیں گے، اللہ کے سچے بندے بنیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، تو یہ ان کے لیے بشارت ہے۔ اور ان کے لیے جو وہ لوگ ہیں جن کے لیے جو نہیں کرتے ان کے لیے ڈر سنانے والا بنا، داعی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا بنا کر بِإِذْنِهِ ہی، اللہ کے حکم سے وسراجا منیرا، اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر آپ کی طرف بھیجا۔ یہ تو سب دونوں آیتوں میں یہ حضور کی خاصیت، حضور کے لقب، حضور کے جو حضور کو اللہ نے کام دیا یعنی کہ لوگوں کے لیے، تو وہ سب اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا مومنین کے لیے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور اے محبوب، اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں فضل کبیر جو ہے عطا فرمایا۔ فضل کبیر حضور کی ذات کی نام۔ تو آیت کریمہ میں دو باتیں کی، دونوں باتیں قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بھی ہے اور فضل کبیر بھی، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو محترم حضرات گرامی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے ہم سب جانتے ہیں، مسلمان تو عام طور پر جانتے ہی ہیں اکثر، اور مانتے بھی ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے صبح۔ حالانکہ اس میں اختلاف ہے، بعضوں نے کچھ اور تاریخیں بھی لکھی، لیکن جمہور نے 12 ربیع الاول شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مکے کی سرزمین پر ایک یہودی رہتا تھا بہت مدت سے۔ یہودی جو تھے ان میں بہت انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، یہودیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور بہت سارے انبیاء کرام دنیا میں لائے تشریف یہودیوں میں، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ ایک جو آخری نبی ہے وہ مکے میں پیدا ہوا، اس لیے وہ یہودی جو ہے مکے میں آ کر بس گیا، وہی رہ گیا، اور وہ اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے کتابوں میں پڑھا تھا، اس کے مطابق وہ مشاہدہ کرنے کے لیے جمع ہوا۔ ایک دن اس نے کہا فلا نجم احمد، کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ستارہ جو ہے طلوع ہو گیا ہے، الذی ولد بہ فی ہذہ اللیلہ، ایک رات کو دیکھا اس نے کہ ایک رات ایسی رات بھی آئے گی جس رات میں ایک ستارہ نکلے گا، آسمانوں پر نظر آئے گا، جب وہ ستارہ نظر آئے گا اسی رات میں حضور پیدا ہوگا۔ یہ اس نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا یا اپنے بزرگوں سے سنا تھا۔ اس نے کہا مکے میں وہ آیا ہی اسی لیے تھا کہ میں اس جو ہے مولود مسعود کو جو پیدا ہوں گے اس کو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کیسے صحیح ہے کہ، تو وہ اللہ نے اس کو زندگی بھی دی، اور ہر رات وہ جو ہے پہاڑوں پہ چڑھ جاتا اور ہر رات جانے کے بعد ستاروں کو دیکھتا رہتا ہے، ستاروں پر ماہر تھا وہ۔ ایک رات کہتا ہے وہ زور سے چلا کر کے طلع نجم احمد، اے لوگوں نجم احمد جو ہے نا، ان کا جو ستارہ جو ہے وہ جو ہے ہم نے دیکھ لیا، طلع مطلب وہ ہو گیا، سامنے دکھ رہا ہے، الذی ولد بہ فی ہذہ اللیلہ، آج کی رات میں وہ پیدا ہو گئے یا ہوں گے پیدا۔ اس نے کہا صبح آ کر کے اہل مکہ سے پوچھا، خانہ کعبہ میں جو بیٹھے رہتے تھے لوگ، کیا تم لوگوں میں کوئی بچہ آج رات کو پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے پرواہ تو کی نہیں، لیکن کہا کہ سے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، کہا نہیں، بڑی خاص بات ہے کہ آج کی رات میں کوئی بچہ خاص پیدا ہوا۔ معلومات کر بچے پیدا ہوئے اس کے بارے میں، کہا ہاں ایک بچہ ہمارے خاص خاندان میں ہے، وہ عبداللہ مرحوم رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے والد گرامی کے نام عبد المطلب کی بہو یعنی ان کے بیٹے کے یہاں جو ہے ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہا مجھے اس کو دکھانے کے لیے لے چلو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، چلو دیکھ لیں، انہیں اندازہ تو نہیں تھا اس بات کا، چلو دیکھ لیں، جب آپ دیکھنے کے لیے وہ آئے۔ اس نے کہا مجھے جو ہے نا ان کو وہ پیٹھ دیکھنا پیچھے سے، تو پیٹھ پر مہر نبوت تھی، مہر نبوت تھی، یعنی کہ وہ بال جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، مہر نبوت مطلب گول سا دائرہ تھا، اس میں بال اگے ہوئے تھے، تو اس کو مہر نبوت کہتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے پیٹھ دکھاؤ ان کی۔ پیٹھ دیکھنے کے بعد وہ ایک دم بے ہوش ہو کر گر گیا۔ گرنے کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، بنی اسرائیل سے محمد جو ہے نبوت ختم ہو گئی، یہ کہتا ہوا وہ چلا گیا، اسی چیز کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اور کہا اے لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس کے بارے میں نے نشاندہی کی اور جس کے بارے میں ہم نے معلوم کیا ہے وہ میں تمہیں بتا دوں کہ یہ وہ ذات گرامی ہے، کل وہ تمہاری عظیم الشان شانیں ہوں گی، ان کی شان کی وجہ سے تمہیں بھی عظمتیں مل جائیں گی، تم پر بھی اللہ کرم فرما دے گا۔ ان کی اتباع کرنا اور ان کو اچھی طرح سے ان کا خیال رکھنا، ان کی شان بڑی عظیم ہوگی، یہ سید العرب والعجم ہوں گے، ان کی شان بڑی عظیم ہوگی۔ اور دیکھیں لوگ
اس وقت تو کسی نے غور بھی نہ کیا تھا. ہاں البتہ حضرت عبد المطلب جو ہے انہوں نے جا کر کے جو ہے وہ مکے خانہ کعبہ میں لے گئے، اور انہوں نے چونکہ ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے انہیں کوئی باتیں بتائی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پیٹ میں تھے تو کئی باتیں ان کو بتائی ہوئی تھی. وہ باتوں کی مشاہدہ کرنے کے بعد انہیں اس بات کا اندازہ تھا. الحمدللہ الذی اعطانی، وہ جو قصیدہ پڑھتے ہیں لوگ، یہ قصیدہ حضرت عبد المطلب نے حرم کعبہ میں فی البدی کہا کہ یہ قصیدہ انہوں نے آج سارے جو ہے لوگ جو ہے بہت سارے یہاں پر خاص طور سے افریقہ میں جب میلاد پڑھتے ہیں لوگ تو یہ قصیدہ بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا. یہ قصیدہ حضرت عبد المطلب نے فی البدی خانہ کعبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر پڑھا. اللہ کا. تو مطلب یہ کہنے کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، پھر انہیں تو خوشی ہوئی اور سارے جہان کو خوشی تھی، اور فرشتے آسمانوں سے بھیجے گئے. حضرت جیسے میں کل بھی بتا رہا تھا، وہاں پہ بات کر رہا تھا، حضرت شفا کہتی ہے درمان بن عوف کی والدہ، اور حضرت بی بی آمنہ کے بارے میں بھی روایت ملتی ہے کہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میں نے قصور جو ہے اس کے جو ہے محل جو ہے قصور الشام، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ فَأَضَا لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الشَّامِ. یہ وہ الفاظ ہیں کہ فَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. جب وہ حضور کی پیدائش ہوئی تو روشنی ہو گئی، ساری ایسی روشنی ہوگی کہ سارے جہان میں روشنی پھیل گئی. فَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الشَّامِ. یعنی شام میں اس زمانے میں بڑے بڑے محل تھے، قصور کہتے ہیں محلوں کو، بڑے بڑے محل تھے. ان محلوں کو ہم نے حضور کے نور کو پیدائش کے وقت میں ایسا روشن ہوا کہ میں نے مکے میں سے وہ نور دیکھ لی، وہ محل دیکھ لیے. یعنی اتنا نور پھیلا ہے، اور سارے جہان میں خوشیاں منائی جا رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جو خوشی نہیں منا رہا تھا وہ تو آپ کو پتہ ہی. ابلیس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے، چیخ اس نے ماری ہے اور کہا اب ہمارا کام خراب. اس لیے اس کو چیخ مارنے کی وجہ یہ تھی، پہلی بات تو تھی کہ یہ ان کا جنوں کا اوپر کی طرف جانا جو ہے، جنات جو ہے وہ اوپر کی طرف جا کر کے فرشتوں کی باتیں سن کر نیچے آ جایا کرتے تھے. لیکن بعد میں جب حضور پیدا ہوئے اسی دن سے ان کا اوپر کا جانا بند کر دیا گیا. یعنی ان کو جو ہے گرز اوپر فرشتے مارتے ہیں، وہ نیچے ہی آ جاتے ہیں، اوپر جا ہی نہیں پاتے. پہلے اوپر اس کو سناتے تھے جا کر کے، پھر نیچے آ کے کاہنوں کو بتا دیتے اور کاہن کہانت کرتے تھے. تو ایک تو یہ. دوسری بات یہ تھی، اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ وہ نبی ہیں جن کی امت میں لوگ گناہ بھی کریں گے، بہت غلطیاں بھی کریں گے، پھر بھی اللہ ان کی ایک رات میں مغفرت فرما دے، ایک رات میں سارے گناہوں کو بخش دے. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا محبوب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے محبوب فرما دیجئے، کہہ دیجئے آپ لوگوں سے کہ اے میرے بندو، اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، تم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، تم اپنے زندگی میں اپنے اوپر پاپ کر بیٹھے ہو، پھر بھی تمہیں چاہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. کتنی بڑی اس کی رحمت ہے، کوئی کیا سمجھ سکتا ہے کتنی رحمت ہوگی اس کی. ورحمت یہ وسعت کل شیء، اس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز پر محیط ہے. یعنی کہ کوئی بھی کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی گناہ کیے ہوں، اس کے باوجود بھی رحمت اس کی اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. کتنے بھی گناہ کیے ہوں اللہ اس سب کو بخش دے گا. فرمایا قرآن میں فرمایا اسی آیت میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سب گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، اور وہی بخشنے والا، مہربانی فرمانے والا. اس کی بارگاہ میں سچے دل سے لو تو لگائیے، اس کی بارگاہ میں جا کر توبہ تو کیجیے، اس سے معافی تو مانگیے. انسان سے گناہ ہوتی ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان اپنی غلطیوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ یقیناً اس کو جو ہے معاف فرما دیتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ثاقب صاحب فرما رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین معلم پیدا کیا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، حدیث میں فرمایا. معلم کا لفظ فرمایا بہترین، اور ان سے اچھا معلم کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو یقیناً محسن انسانیت اور معلم کائنات تھے، اور ایسے معلم کہ انہوں نے وہ چیزیں بتائی سکھائی ہیں. اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن اے محبوب یہ دین مکمل ہو گیا، جو دین آپ لے کر
یعنی دین شروع تو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، جو اس کے بعد نبی دنیا میں تشریف لاتے رہے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لائے اور قریب تھا کہ آپ کی دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو فرمایا یہ دین اب کامل ہو گیا۔ پہلی شریعتوں میں جو شریعتیں تھیں وہ منسوخ ہو گئیں، پہلی شریعتوں کے جو قانون تھے، وہ دستور تھے، وہ بدل گئے ہیں، اور اب جو دستور ہے یہ ایسا دستور ہے کہ کامل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی جو ہے دستور کے آنے کی جو ہے ضرورت نہیں، کیونکہ یہی دستور قیامت تک چلے گا، یہی قانون چلے گا، یہی کلمہ چلے گا، یہی جو ہے آوازیں اذانیں ہوں گی، یہی نماز ہوگی، یہ سب کچھ وہی ہوگا۔ اب کوئی جو اس کو چینج کرنے کا نہیں آ سکتا۔ قرآن مقدس کو، اس سے پہلے والی جتنی بھی شریعتیں تھیں، جتنی اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں، ان کتابوں میں تو لوگوں نے اپنی باتیں ملا دی ہیں، اس لیے وہ گڑبڑ کر دی ہیں، اس میں باتیں ملا رکھی ہیں، اس لیے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ آج کوئی یہودی بھی ہو یا عیسائی بھی ہو یا کسی کے پاس کوئی کتاب، صحیح کتاب بھی ہو، تو پھر بھی اسے اس پر ایمان لانا ہی پڑے گا، کیونکہ اس پر ایمان لائے بغیر جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ راستہ اسے جنت کا مل ہی نہیں سکتا، کامیابی اور فلاح کا راستہ مل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، سب سے اچھے لوگ، اور وہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ قرآن کریم کے الفاظ، وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ لوگ جو مشرک ہیں، وہ جو اہل کتاب ہیں، جو ان کے جو جتنے بھی ہیں دنیا میں، یہ ایسے سب سے برے لوگ ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم۔ اگر وہ صحیح وہ دین رکھتے ہوئے بھی اگر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے وابستگی چاہیے، اسلام میں آنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے تشریف فرما تھے، نکل رہے تھے، لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس زمانے میں اگر وہ ہوتا تو انہیں بھی میری اتباع کرنا پڑتا۔ حضرت موسیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما، موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام دو وہ بھی ہوتے تو انہیں میری ہی اتباع کرنا پڑتی، میری ہی پیروی کرنا پڑتی، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے بعد میں، جب تشریف لائیں گے تو اتباعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے، جب آئیں گے تو قرآن کریم پر ہی ان کا جو ہے عمل ہوگا، اور قرآن کریم پر ہی وہ ہو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر، بلکہ ہوں گے تو وہ نبی لیکن پھر بھی وہ حضور کے امتی ہوں گے، اور تشریف لائیں گے تو وہ قرآن کریم پر ہی عمل کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام ہوتے تو انہیں میری پیروی ہی کرنا پڑتا۔ معلوم یہ حضرات گرامی کہ یہ دین کامل ہے، اور اس کے بغیر کوئی دوسرا دین جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ اس کے علاوہ دین اسلام کے بغیر علاوہ کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ خسران والے، نقصان والے ہیں، ان کو خسران و نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر، یہ انہوں نے فرمایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم تھے، اور انہوں نے مثالیں بھی دی۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز بتائی ہے، ایسی تعلیمات کاملہ عطا فرمائی ہیں جس تعلیمات کو عمل کرنے کے بعد انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، کیسے کرتے ہو، ان کی پرورش کیسے کرتے ہو، ان کے تم پر کیا حقوق ہیں، اور یہ بھی بچوں سے کیا تمہارے والدین کے تم پر کیا حقوق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ولد بار ينظر الى والديه نظر رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیٹا ایسا نہیں جو اپنے باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے تو ایک حج کا اسے ثواب ملے۔ حضرات گرامی، حج کرنے کے لیے ہم جب جاتے ہیں تو حج پر جانے کے لیے ہمیں کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے، پتہ بھی نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ باپ اگر ہے اور باپ کو دیکھنا بھی عبادت فرمائے گا، اور یہ فرمایا حج مبرور کا ثواب ہے۔ قالوا وان نذر كل يوم 100 مرہ، یا رسول اللہ اگر کوئی اپنے باپ کو یا ماں کو 100 بار دیکھے دن میں، ایسا بھی ہو سکتا ہے بار بار، فرمایا اللہ اکبر وعظیم، فرمایا کہ اللہ بہت بڑا ہے اور پاک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں ان جاہمہ جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جاہمہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، معاویہ ابن جاہمہ یعنی جاہمہ کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا، وہ گئے حضور کے پاس، انہوں نے کہا اردت ان اغزو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے کچھ مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔
اور مشورہ کیا ہے کہ میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں. اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ ارادہ کرنے کے لیے ہم کہ آپ سے مشورہ کرتا ہوں کہ میں کسی غزوے میں، غزوہ کا مطلب جنگ میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ جنگ میں جانا بڑا ثواب کا کام بھی ہے دنیا اس میں جو ہے جہاد کرنے کے لیے. ان صحابہ کو جو آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لک من ام، کیا تمہاری ماں ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری ماں ہے. اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی تھی، جب تک وہ زندہ حیات نہیں آپ نے ان کو منع کیا ہوتا ان کی خدمت کرو. آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میری ماں ہے. آپ نے فرمایا قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها، اس کے پیروں میں جا کے پڑ جاؤ، اس کے پیر پکڑ لو، اس کی خدمت کرو. مطلب یہ کہنے کا ہے اس کے پیروں میں جنت ہے، تم جنت میں اور ڈھونڈ رہے ہو، اس کے پیروں میں جنت ہے. محترم حضرات گرامی، مائیں یقیناً جو ہے کتنی بھی ہو، مائیں جو ہے وہ ماں ہی ہوتی ہے، اور ماؤں کا درجہ بھی بہت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امک. انہوں نے پھر اس کا جب سواب کیا کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ قال امک. پھر کہا کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ قال امک. قال امک 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 3 بار کہا. پھر فرمایا قال ابوک، 4تھی بار کہا تمہارے باپ. یعنی ماں کا بہت درجہ ہے، یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ کی نہیں. لیکن وہ ماں جس ماں نے حضور کو پیٹ میں رکھا ہو، سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ، وہ ماں کیسی ماں ہے؟ شاید دنیا میں ایک ہی ماں تھی ایسے، جس ماں کا کیا کہنا، جن کی شان کی عظمت کا کیا، جن کے ڈنکے پورا قیامت تک بجتے رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خود کہا کہ میری اپنی جب وہ وفات پا رہی انہوں نے خود ہی کہا کہ میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا. وہ ذکر باقی وہ ولدت طہرا. انہوں نے کہا میرا ذکر اس لیے باقی رہے گا کہ میں نے ایک ایسے پاکیزہ بیٹے کو جنا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی، تو وہ ماں کیسی عظیم ماں ہوگی جس کے بارے میں حسان بن ثابت نے کہا حدیث میں، اور خود سیدہ آمنہ نے بھی کہا. وہ کہتے ہیں وہ تو شعر پڑھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ. انہوں نے تو یہ شعر پڑھا کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں. اور حضرت جابر ابن سمرہ، میں بہت بار حدیث پڑھتا رہتا ہوں، جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رئیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ الحجاج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات ہم نے دیکھا جو بہترین خوبصورت رات تھی، پھیلی ہوئی تھی، پورے جہان میں اس کی روشنی تھی. پھیلی ہوئی رات یعنی کہ 14ویں کی رات. 14ویں کی رات میں میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ استراحت فرما رہے ہیں. وعلیہ حلۃ حمراء، وہ آپ کے جو ہے جسم پر جو کپڑا تھا وہ لال رنگ کا تھا، یعنی دھاریاں پڑی ہوئی تھی. لال بالکل لال نہیں بلکہ اس پر دھاریاں پڑی ہوئی. اب دیکھیں حضور کے حسن کی بات کی جا رہی ہے، آپ کے حسن کے کمال کی بات. صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات حضور کو دیکھا لیلۃ الحجاج میں. اس کا مطلب یہ کہ وہ چاند کھلا ہوا تھا، 14ویں رات کا چاند تھا. اس میں حضور کو دیکھا آرام فرما رہے تھے، اور آپ کے یا تو آپ چادر لیے ہوتی یا آپ کا وہ لفظ حدیث کے وعلیہ حلۃ حمراء، یعنی جو لباس پہنے ہوئے تھے وہ لال تھا تھوڑا تھوڑا بیچ میں. اس کی جو گورے رنگ کا کوئی شخص ہو، کوئی ایسی ذات ہو جو بہت گورے رنگ کے ہوں، خوبصورت ہوں، اور اس پر لال کپڑا ہلکا ہلکا پڑا ہو تو کیا کیا. وہ کہتے ہیں میں دیکھ کر حیران ہو گیا. کہتے ہیں کبھی آسمان کو دیکھتا تھا، چاند کو، اور کبھی حضور کو دیکھتا. اللہ اکبر. صحابی کا عقیدہ دیکھیں حضرات گرامی. آج کے زمانے کا کوئی انسان کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا، لیکن صحابی رسول کہتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا. فجعلت انظر الیہ الی القمر الیہ و الی القمر. کبھی فجعلت انظر الیہ، کبھی میں ان کو دیکھتا اور کبھی میں چاند کو دیکھتا. وہ الی القمر، اور کبھی میں قمر کو دیکھتا، کبھی چاند کو، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی قمر. بار بار دیکھتا رہا. فهو عندي احسن القمر، اور میں نے بالکل یہ فیصلہ کر لیا کہ حضور چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت. اور سچی بات بھی ہے حضرات گرامی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کیا ہے؟ چاند کو روشنی ہی حضور سے ملی، ہر ایک ستاروں کو روشنی ہی حضور سے ملی. جیسے علامہ بوسیری نے کہا، وہ میں بار بار شعر پڑھتا ہوں، فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو فضیلت کا آفتاب بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور جتنے بھی ستارے ہیں وہ سب نبی ہیں. آپ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ آپ کے مقابلے میں ستاروں کی مانند ہیں، اور ہر زمانوں میں آپ کا تذکرہ کرتے رہے، آپ کے دور کی بات کرتے رہے، آپ کا تذکرہ کرتے رہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کا کیا کہنا. بڑے حضرات گرامی، مسلمانوں کی خوش بختی فیروز بختی ہے، ان کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آپ کو ایسے نبی سے وابستگی عطا فرمائی ہے جو آپ کو زندگی بھر یاد کرتے رہے، پیدا ہونے سے لے کر ساری زندگی یاد کرتے رہے، اور جب قبر انور میں گئے تو وہاں بھی یاد کرتے رہے.
جو زندگی میں آپ کو یاد کرتا رہا اور ساری زندگی آپ کو یاد کرتا رہا، قبر انور میں یاد کرتے رہے، تو کیا قیامت کے دن بھول جائے گا؟ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی جو ہے وہ ہمیں یاد رکھیں گے، اور ہمیں امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اپنی رحمت و نصر سے نوازے، اور حاجی صاحب کو صحت کامل عطا فرمائے، یہ صاحب کو سلامت فرمائے۔ کھڑے ہوں اور صلاۃ و سلام کریں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام موتوں کا ورنوں کا، غوث اعظم امام موتوں کا ورنوں کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا یا رسول اللہ، ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ، عالم سری و اخفی، مستجیب الدعوات، ربی فارحمنا جميعا، یا رسول اللہ لجمیع صالحات، یا نبی سلام علیکہ، یا
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله. تشریف رکھیں گا. سورہ فاتحہ ایک بار، سورہ ناس 3 بار پڑھیے، پھر دعا کریں. الحمدللہ إياك نعبد صراط الله أحد كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يا الله يا رحمن يا رحيم. کریمہ کار سازہ ملکہ قادرہ بادشاہ بنیاد رب کریم. جو کچھ بھی یہاں اس گھر میں ہم سب نے ابھی پڑھا ہے قرآن کریم، تسبیحات و کلمات اور جو نعتیں قصائد صلاۃ و سلام، اور جو کچھ ہم سب نے عرض کیا، صاحب نے میں نے جو بات کی، اور جو کچھ انہوں نے نظر و نیاز کا اہتمام کیا، یا اللہ یہ سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. اس کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کریمین، اقیال، اولا صاحب کرام، صحابیہ، ازواج مطہرات، تمام اہل بیت اطہار، تمام انبیاء کرام، اولیاء عظام، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کے رواہ طیبات میں اللہ صلی اللہ علیہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حاجی صاحب کی اہلیہ مرحومہ مقبولہ سلطانہ غفور کی روح پاک اس کا جو ثواب پہنچا دے. مولا کریم ان کی قبر کو نور سے منور و معمور فرما، ان کی بخشش و مغفرت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور ان کے خاندان میں، ان کے والدین اور جو بھی فوت شدہ ہیں سب کی ارواح کو اس کا جو ثواب پہنچا کر ان سب کو اللہ اپنے فضل و کرم سے بخش دے. آج کی رات، یہ آج کے دن کے صدقے میں مولا کریم ان پر بھی اپنا خاص کرم فرما دے، انہیں صحت و عافیت سے مالا مال فرما دے، ان کے سائے کو تادیر سلامت فرما، جو ثقل ہے، جو تکلیف ہے اسے دور فرما دے. اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے یا اللہ انہیں بھی اور ہم سب کو بھی مالا مال فرما. اس گھر میں رہنے والوں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحمت جود و عطا سے ہم سب کو نواز دے. اے اللہ دشمنوں، شریروں، حاسدین، ظالمین اور ہر قسم کے بلاؤں سے، آفتوں سے، چوروں اور ڈاکوں سے ان کی بھی ہماری بھی حفاظت فرما. اے رب کریم ان کے بچوں کی کاروبار و تجارت میں برکتیں عطا فرما، ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ بسر روزگار لگا دے، اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما دے، اپنے کرم کے خزانوں سے نواز دے، دین دنیا کی سرخوری سر بلندی عطا فرما. اے اللہ ہمارے وہ بچے و بچیاں جو پڑھ رہے ہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما. وہ بچے و بچیاں جن کے رشتے نہیں آتے نیک اور صالح رشتے عطا فرما. وہ بچے و بچیاں جن کے رشتے ہو چکے انہیں محبتیں عطا فرما دے، خلوص عطا فرما دے. وہ بچے و بچیاں جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد اس کو صالح کر دے. اے اللہ ہم سب کو عزت کی زندگی نصیب فرما، ایمان اور کلمے کی موت نصیب فرما، مدینہ پاک کی موت نصیب فرما، حرمین کی موت نصیب فرما. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرا رسول کا نام لیتے رہیں، وقت آخر ہم سب کو ایمان اور کلمے کی موت نصیب فرما کر ہماری قبروں کی منزلیں آسان فرما. قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. اے اللہ ہم سب نے تیری بارگاہ میں اپنے خالی ہاتھوں کو پھیلا دیا، اپنے کرم کے خزانوں سے انہیں مالا مال فرما، ہماری جھولیاں بھرتے اور ہماری دعا کو قبول فرما. ہم سب کے بھی جو فوت شدہ ہوں سب کی بھی ارواح کو اس کا جو ثواب فرما. اے اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو فضل و کرم سے نواز دے. آج ربیع الاول شریف کا 12 تاریخ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت بعد سعادت کا دن ہے. یا اللہ اس دن کی صدقہ، اس دن کا خیرات عطا فرما، اس دن کی صدقہ و خیرات سے ہماری دل کی دنیا بھی بنا دے، اور ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے مال بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما، تندرستی عطا فرما، کمائی میں برکتیں عطا فرما، عمر میں برکتیں عطا فرما، گھروں میں برکتیں عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرما دے. یا اللہ جو بہکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو بے دین ہو چکے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں آج کل بڑی خرابیاں ہیں، ہم سب کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ امت مسلمہ کو ملت واحدہ بنا دے، ایک اور نیک بنا دے. ان کے اندر غرور، تکبر، نخوت، نہ جانے کتنی برائیاں پیدا ہمارے بھائیوں اور بہنوں میں، ہم سب کو دور کر دے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. ہم سب کو ملت واحدہ بنا دے، ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما دے. دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. یا رب کریم
پاکستان اور عالم اسلام کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو کرب و درد پایا ہے اس کو دور کر دے، اور ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، اس محفل پاک کو صاحب خانہ کے لیے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا لے، اور اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہمارے یوٹیوب دیکھنے والوں اور جتنے بھی حضرات اس کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی اپنے فضل و کرم سے نواز دے، ان کے بھی جو فوت شدہ ہیں ان کو بھی بخش دے، اور ان کی بھی حاجتوں کو پورا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما۔ امین نے جس طرح محمد امین نے ہمارے لیے یہ کام شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکتوں سے مالا مال فرما، یا رب ان پر اپنے خاص کرم فرما، سید ثاقب ملک صاحب کو، شاہد بھائی کو، ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نواز کر صحت و عافیت سے نواز دے، اور دین اسلام کی جو خدمت معمولی سی ہو رہی ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں اور ہمیں آمین آمین۔ اور ہمارے باور بھائی بھی بڑے جوش خروش کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ بھی ان کا مقصد بھی صرف جو ہے کچھ دنیا کی غرض و غایت نہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ دین اسلام کی، حضور کی محبت کی شمع ہمارے دلوں میں روشن ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے دلوں میں حضور کی محبت کی شمع کو مزید سے مزید روشن کرنا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک۔